बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अनवर गाज़ी और आप देख रहे हैं दरस-ए-क़ुरआन.com पर सीरतुन्नबी सीरीज़। आप जानते हैं कि गुज़श्ता 3 महीनों से हम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुख्तलिफ़ गोशों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तकरीबन इस दौरान हमने कि 50-60 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को कवर किया है। वो सारे मौज़ू ऐसे थे जो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखते थे। अगर हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, बहैसियत मुसलमान उन पर अमल कर लें, अमल पैरा हो जाएं, तो हमारा मुल्क, हमारी कौम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाए और हमारा मुआशरा बिल्कुल पुरअमन हो जाए, ख़ूबसूरत हो जाए, अच्छा हो जाए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इबादात में से जो नमाज है, नमाज की किस कदर अहमियत है, नमाज कैसी पढ़नी चाहिए, कहाँ पढ़नी चाहिए, नमाज किस पर वाजिब है। देखिए, जो 5 अरकान हैं इस्लाम के, 5 बुनियादी अरकान, वो है कलमा तय्यबा के बाद कलमा तय्यबा पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है मुसलमान होने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हमने इसका इकरार कर लिया कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं, तो उसके बाद हम पर बहुत सारी चीज़ें लाजिम हो गई। अच्छा, एक तो इस पर ईमान लाना ज़रूरी है, अल्लाह पर, रसूल पर। इसके अलावा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, फरिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है, व कुतुबिही, किताबों पर यानी कुरान पर, व रसूलिही वल यौमिल आखिरी, आखिरत पर, वल क़द्रि खैरिही, अच्छी तकदीर पर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, बुरी तकदीर पर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर भी ईमान लाना ज़रूरी है, फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। ये ईमानियात है, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि किन किन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। जब उन सब चीज़ों पर आप ईमान ले आए, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे अहकाम आप पर लाजिम हो गए। जो अहकामात लाजिम हुए उनमें से एक जो सबसे पहली चीज़ है वो है नमाज। नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग पर लाजिम है। नमाज मोमिन की मेराज है। कुरान पाक में बेशुमार जगह पर नमाज का जिक्र है। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद, ये 5 चीज़ें हर मुसलमान पर आकिल बालिग पर ज़रूरी है। जो मतलब नमाज है, रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ना आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम है। तो लिहाजा बच्चे पर नहीं है और इसी तरह जो मजनून है उस पर नहीं है, तो ये बाकी नमाज सब पर पढ़ना लाजिम हो जाएगा। ज़कात देना जो साहिब निसाब हो और 1 साल के बाद देना है। रोज़े साल के बाद जो आकिल बालिग हो, मर्द औरत हो, उस पर लाजिम है। इसी तरह हज साल में 1 दफ़ा लाजिम, ज़िंदगी में या जब भी किसी पर फ़र्ज़ हो जाए, एक मरतबा फ़र्ज़ लाजिम होता है जो साहिब निसाब हो जाए, जिस पर इतनी ज़रूर, या इसकी पूरी तफसील है वो इंशाल्लाह हम बाद में बयान करेंगे किसी अलग प्रोग्राम में, कि हज किस पर लाजिम है, ज़कात किस पर लाजिम है, जिहाद किस पर लाजिम है, जिहाद का माना क्या है, जिहाद कितनी किस्म का होता है, इक़दामी जिहाद होता है, दिफ़ाई जिहाद होता है, जिहाद के हुदूद व क़ुयूद क्या हैं, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। आज हम फोकस रखेंगे नमाज पर। तो नमाज पर मेरे पास बहुत सारी अहादीस हैं जो मैंने मुंतखब की है आपके लिए। सबसे पहली बात यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अव्वल चीज़ जिसका बंदे से सवाल होगा वो नमाज है। अगर नमाज ठीक उतरी तो सारे अमाल ठीक उतरेंगे, अगर वो नमाज ख़राब निकली तो सारे अमाल ख़राब निकलेंगे। गोया कि पहली चीज़ जिसका क़ब्र में, हशर में और क़यामत में, आखिरत में सवाल होगा वो है नमाज। अगर नमाज दुरुस्त निकली, हमारी नमाज सही हो, तो अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है बाकी चीज़ें भी सही हो जाएंगी। तो इसलिए नमाज का खुसूसी तौर पर एहतिमाम करना चाहिए। एक और हदीस है मेरे पास, वो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। याद रखें, मेरी कोशिश होती है कि जो मैं सीरत की मौजू पर गुफ्तगू करूँ, इसमें जो अहादीस हों वो सही हों, मुस्तनद हो, मुस्तनद किताब से ली गई हों। बुखारी शरीफ सिहाह सित्ता में से है, मुस्लिम सिहाह सित्ता में से है।
تو یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روز 5 بار غسل کرتا ہو، بتاؤ اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، ہرگز نہیں، اس کے جسم پر تو ذرا بھی میل کچیل نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت نمازوں کا ہے، اللہ 5 نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اگر 5 وقت نماز پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ ایک کبیرہ، ٹھیک ہے۔ کبیرہ گناہ جو بڑے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، زنا کرنا، قتل ناحق کرنا، اس طرح بہت سارے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے، وہ ہم کسی اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ صغیرہ گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ جب اس طرح جو عام ذکر ہوتا ہے وہ صغیرہ گناہوں کا ہوتا ہے، تو انسان کے صغیرہ گناہ تو بہت ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھی، اسی طرح نماز جو ہے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت پڑھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو اور کچھ رات گزرنے پر بھی بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ میرے لیے خاص ہے، یہ سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ پوری امت کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ نماز کی اہمیت پر ایک اور حدیث ہے میرے سامنے، یہ حدیث بھی مستند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ جس شخص نے بہتر طریقے سے وضو کیا اور نمازوں کے مقررہ وقتوں میں انہیں پڑھا، رکوع سجود اچھے طریقے سے کیا، اس کا دل اللہ کے سامنے نمازوں میں جھکا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اس کی مغفرت کر دے، چاہے تو اس کی مغفرت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے وہ نماز وقت پر پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی زردی آ جاتی ہے، وہ مشرکین سورج کی پوجا کا وقت آ جاتا ہے، جب یہ اٹھتا ہے تو جلدی جلدی 4 رکعت مار لیتا ہے، ایسے جیسے مرغا زمین پر چونچ مارتا ہے، پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ یہ شخص کو اپنی نماز کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس میں نماز کو اہتمام سے پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا، یعنی نماز پڑھنے کا ماحول پیدا کرو۔ جب ماحول ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کی فیکٹری ہے، ہمارا وہاں جانا ہوا تو اس نے کہا کہ جب میں تبلیغی جماعت میں گیا، میں نے چلہ لگایا تو اس کی نماز کی اہمیت کا مجھے اندازہ ہوا، تو اس کے بعد سے میں خود بھی نماز پڑھتا ہوں، اور پوری فیکٹری پر دوپہر کے کھانے کے بعد ہم نے لازم کر دیا ہے کہ آدھا گھنٹہ نماز کے لیے دیا جائے گا، اور سارے کے سارے نماز میں آئیں گے۔ چنانچہ 400-500 لوگ ہیں، عملہ ہے ان کا، وہ وہاں پر فیکٹری میں مسجد بھی بنا دی گئی ہے، تو 10-15 منٹ میں وہ وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی بعد جماعت پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تعلیم بھی ہوتی ہے، تو اس کے فیکٹری پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ جب انسان اللہ کو خوش کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے زندگی کو آسان کر دیتے ہیں، ان کی بگڑی بھی بن جاتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص پریشان ہے، پریشانی کا ایک حل یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان بندہ بن کر، عاجز بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ خود حدیث میں آتا ہے نماز ایسی پڑھو جیسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور تم یہ سمجھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، لہذا خشوع خضوع کے ساتھ اطمینان سے رکوع کرو، نماز پڑھو، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ قرآن میں قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ دنیا میں جب کسی سے مانگتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہاں تک تعلیم دی گئی ہے کہ چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ تبارک
تبارک تعالیٰ سے مانگے۔ تو آپ نے خود بھی نماز پڑھنی ہے، نماز کا ماحول قائم کرنا ہے۔ وہ ایک حدیث پاک ہے نا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور قیامت میں تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور گھر کا بڑا ہے تو اپنے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، گھر میں جتنے افراد رہنے والے سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور دفتر کے بڑے ہیں تو دفتر میں جو کام کرنے والے ان کے بارے میں سوال ہوگا تم سے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، ان کو نماز کی ترغیب دی یا نہیں دی، آپ کے ماتحت اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اس لیے نماز آپ نے بھی پڑھنی ہے، اپنے اولاد سے بھی پڑھوانی ہے، اور اپنے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کو بھی حکم دینا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ نبیوں والا کام ہے۔ وہ نبیوں والا کام کیا ہے؟ خیر کی، اچھی باتوں کی تعلیم دینا، ترغیب دینا اور برائی سے روکنا۔ من رعی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی چیز برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو کم از کم دل میں برا سمجھو۔ کتنے لوگ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گپے ہانک رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو نماز پڑھنے کی تلقین بھی نہیں کرتے، ہم ان کو کہتے نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کو درد دل کے ساتھ کہنے لگے، نماز کی اہمیت ان کو بتائیں، سمجھائیں، تو انشاءاللہ سارے نمازی بن جائیں گے۔ تو آپ نے خود بھی نماز پڑھنی ہے، اپنے دوست احباب کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہنا ہے، اپنے ماتحت جو عملہ ہے ان کو بھی کہنا ہے، اپنی اولاد کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے، ایک ماحول ایسا ہو جائے کہ نیکی کی ترغیب ہونے لگ جائے، تو نماز پڑھنا، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ www.darsequran.com